बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो बिना इधर उधर देखे अंधाधुंध सामने की तरफ से भागती जा रही थी। उसे कोई होश न था, न उसके सर पर दुपट्टा था, न पैरों में जूता। वो नंगे सर और नंगे पांव रात के इस पहर सड़क पर भाग रही थी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा और वापस आगे को मुड़ी। इसी असना में उसका किसी से जोरदार तसादुम हुआ था। वो अपना माथा सहलाने लगी। यही हाल सामने वाली का भी था। उसने नज़र उठाकर देखा तो उसके सामने एक 40 से 45 साल औरत खड़ी थी। उसने घबराए हुए अंदाज में उस औरत से माजरत की थी और उसकी साइड से निकलना चाहा था, जबकि उस औरत ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। उसने नासमझी से मुड़कर उस औरत की तरफ देखा। उसका 1 मिनट के लिए रुकना भी उसके लिए इंतहाई मुसीबत खड़ी कर सकता था। उसकी जान पहले ही जोखों में आई थी, जिसको वो बचा कर भाग रही थी। ऐसे में अगर अब यहाँ रुकने से वो उसके सर पर पहुंच जाता तो क्या पता वो अगला सांस भी ले पाती या नहीं। वो हिरासा नज़रों से पीछे की तरफ देखने लगी, जहाँ से वो भागती हुई आई थी। तभी उस औरत ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा कि वो किससे भाग रही है। इस वक्त यूं रात को उसका सड़क पर भागने का क्या मकसद है। वो औरत उससे जिस अंदाज से पूछ रही थी, एकदम से वो रुक सी गई। वो औरत उसके लिए फ़िक्रमंद लग रही थी। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। आज अगर उसकी माँ होती तो यकीनन वो भी उसके लिए यूं ही परेशान होती। वो एकदम से उस औरत के पाँव में गिर गई और उससे कहा कि वो उसे 1 रात के लिए अपने यहाँ पनाह देते, कल से वो अपना इंतज़ाम कर लेगी। उस औरत को मालूम हो गया था कि इस लड़की के आगे पीछे शायद कोई भी नहीं है, तभी तो यूं सड़कों पर रुल रही है। उस औरत ने जांचती नज़रों से उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो लड़की देख ना सकी। अगर वो उस वक्त उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट देख लेती या वो जान पाती कि इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो कभी भी उस औरत के साथ जाने की गलती ना करती। मगर उस वक्त वो उसकी मोहताज हो गई थी। वो औरत उसे अपने साथ लिए बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से रवाना हो गई और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी एक बंगले के सामने रोकी। बंगले के अंदर दाखिल होते ही उस लड़की को अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बंगले को चारों तरफ से देख रही थी। उसने उल्टे पैर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस औरत ने उसका इरादा समझते किसी को इशारा किया। उसके इशारा करते ही 2 हट्टे कट्टे आदमी उसे अपनी तरफ आते दिखाई दिए, जिन्होंने उसे बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाकर एक कमरे में फेंका और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले गए। वो ऊंधे मुंह फर्श पर गिरी थी। उसने सर उठाकर सामने देखा, जहाँ उसी की हम उम्र लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी नाखूनों की तराश खराश कर रही थी। उसे देखकर वो भी उसकी जानिब मतवज्जा हुई, जबकि वो तो बस अपनी किस्मत को रो रही थी। जान बचाने के चक्कर में वो अपनी इज्जत दांव पर लगा बैठी थी। सड़क पर वो जिस औरत से टकराई थी, वो उसे पनाह देने जिस बंगले में लाई थी, उस बंगले को उर्फ़े आम में कोठा कहते थे और एक इज्जतदार इंसान के लिए कोठा लफ्ज़ उसके नाम के साथ जुड़ना ही उसकी मौत होता है। कुजा के वहाँ रहना, मगर उसकी किस्मत उसे वहाँ ले आई थी। जाने आगे उसकी किस्मत उसके साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी लड़की, जिसका नाम उजाला था, फौरन से उठकर उसके पास आई, उसे सहारा देकर उठाया। एक तरफ पड़े बेड पर उसे बिठाने के बाद उसे पानी का गिलास दिया, जिसे वो गटागट पी गई। उसने महसूस किया कि उजाला यहाँ काफ़ी पुरसकून सी बैठी थी, जबकि उसकी तो घुटन ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तभी उजाला ने उससे बातचीत शुरू की। कुछ ही देर में वो अपने दिल का हाल खोल कर उजाला के सामने रख चुकी थी, जिस पर उजाला को बेहद अफसोस हो रहा था। कैसे वो मासूम सी लड़की इस गलीज जगह पर पहुंच गई थी, जहां किसी लम्हे का कोई भरोसा न था। कौन जाने किस लम्हे कोई भेड़िया अंदर दाखिल हो और उस मासूम की अस्मत की चादर उससे छीन कर उसके नसीब में हमेशा के लिए यही गंदगी और गिलाजत भरी दुनिया लिख दे। कौन जाने किस्मत उससे कौन सा इम्तिहान लेना चाह रही थी। मेरा नाम मुबीना है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरे अब्बा मेरी पैदाइश से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। मैं और अम्मा ताया और ताई के रहमो करम पर थी। ताया मुकम्मल ताई के बस में था। ताई दिन को रात कहती तो ताया के लिए वो रात हो जाता, रात को दिन कहती तो ताया के लिए दिन हो जाता। वो मुकम्मल ताई के हुक्म पर चलता था। मैंने जब से होश संभाला था, अम्मा को दिन रात मुशक्क़त करते देखा था। पूरा दिन ताई और उनके बच्चों की खिदमत में मसरूफ़ रहती और रात को थकी हारी मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीती। टीबी से खांस खांस कर उसके फेफड़ों का बुरा हाल हो गया था। पूरा दिन और पूरी पूरी रात काम काज कर करके अम्मा की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। ना कोई इलाज था और ना ही कोई दवा।
وہ رات کو محنت کر کے میرے لیے کچھ نہ کچھ پیسے جوڑتی رہتی تھی۔ تائی کے ظلم صرف اماں تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ وہ بیچ میں مجھے بھی رگڑ دیتی تھی۔ وہ ہمیں بوجھ سمجھتی تھی کہ ہم اس کے گھر میں اس کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ اماں کپڑے سلائی کر کے پیسے جوڑ رہی تھی تاکہ جلد از جلد مجھے لے کر یہاں سے نکل جائیں، لیکن برا وقت کب بتا کر آتا ہے۔ اماں بیچاری کو وقت نے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ کچھ کر پاتی۔ ایک دن کھانستے کھانستے اچھے دنوں کے خواب آنکھوں میں سجائے، اماں مجھے تائی کے سر پر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تائی جیسی ظالم صفت عورت کو اماں کے مرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے تو شکر کیا تھا کہ اس کے سر سے بوجھ کم ہوا تھا۔ محلے کے لوگوں نے ہی اماں کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ تیسرے دن ہی تائی نے مجھے گھر سے نکال باہر کر دیا۔ پہلے تو اماں کی صورت میں اسے کل وقتی ملازمہ ملی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے بھی برداشت کر رہی تھی، لیکن اب وہ مجھے کیوں کر رکھتی؟ میں صرف 7 سال کی تھی، کام کاج کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ محلے کے لوگوں نے تائی کو بہت سمجھایا، لیکن تائی نے کہہ دیا کہ جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ تایا نیم رضامند ہوا تھا، لیکن تائی نے اسے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس کو اپنے ساتھ لانے کا سوچا بھی تو پھر اپنا بندوبست بھی کہیں باہر کر لینا۔ یوں تایا نے بھی میری ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ محلے کا ہی ایک گھرانہ ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کافی سلجھے ہوئے اور اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ وقت گزرتا گیا، میں اسی گھر میں پلی بڑھی اور 20 سال کی ہو گئی۔ میں نے میٹرک تک کی بنیادی تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن اب اس گھر سے بھی میرا دانا پانی شاید ختم ہو گیا تھا۔ پچھلے سال ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو ان کی بہو بہت اچھی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیا۔ اس کو اپنے شوہر کے علاوہ کوئی ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ساس سسر کو تو وہ پھر بھی کسی لحاظ سے برداشت کر لیتی تھی، لیکن میرے ساتھ تو اس نے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری تذلیل کرنا اس نے اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا تھا۔ شروع میں تو وہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے مجھے پالا تھا، وہ بہو کے سامنے میرے حق میں کھڑے ہو جاتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہ رہی تھی کہ بہو کا مقابلہ کر پاتے۔ تبھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ان کی بہو سب کچھ اپنے اختیار میں کر لے، اس سے پہلے وہ مجھے کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتے تھے۔ حالات کے پیش نظر ان کا فیصلہ صحیح تھا۔ کب تک آخر وہ میری ذمہ داری لیتے؟ تائی نے تو گھر سے نکالنے کے بعد ایک دفعہ بھی مڑ کر نہ پوچھا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کا احسان تھا کہ بغیر کسی لالچ کے، صرف انسانیت کے تحت ان لوگوں نے اتنے سال تک مجھے اپنے گھر میں رکھا۔ نہ صرف اچھی پرورش کی بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھایا لکھایا بھی۔ انہوں نے مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، میں بھی بلا کسی چوں چرا کے مان گئی۔ جلد ہی ایک رشتہ دیکھا گیا اور 2 مہینے بعد میں دلہن بنی نئے گھر اور نئے کمرے میں تھی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے بھی آ رہے تھے اور دوسری طرف خوشی بھی تھی کہ اب میری خوشحال زندگی شروع ہو جائے گی۔ میرے سسرال میں شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے بعد وہ اس سے رشتہ توڑ چکے تھے۔ ساس اور سسر بھی آگے پیچھے گزر گئے، اب میرا شوہر اکیلا ہی رہتا تھا۔ میری زندگی یقیناً اچھی گزرنے والی تھی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہو گیا تھا جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی مجھے مار پیٹ شروع کر دی۔ آدھی رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جانے قدرت نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا؟ شاید میری زندگی میں کوئی سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے مار پیٹ کرنے کے بعد جانے کمرے سے نکل کر کہاں چلا گیا تھا، جو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کو میرا خوبصورت ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ لوگ تو خوش ہوتے ہیں جن کی بیویاں خوبصورت ہوں، مگر میرا شوہر میری خوبصورتی کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا تھا۔ پہلی رات سے ہی میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ میرا شوہر انتہائی شکی مزاج ثابت ہوا تھا۔ وہ ایسے مردوں میں سے تھا جو بیویوں پر 1 منٹ کا بھروسہ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا رویہ دن بدن سخت سے سخت ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے کسی کے سامنے نہ آنے دیتا، ہر وقت مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ جتنا ٹائم گھر پر ہوتا مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا، اور جیسے ہی گھر سے باہر جاتا دروازے کو باہر سے تالا لگا جاتا۔ گھر میں کوئی آتا تو مجھے کمرے سے ہی نہ نکلنے دیتا۔ جتنی دیر گھر میں مہمان رہتے کمرے کا دروازہ لاک کر کے رکھتا۔
اگر کبھی میں اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر سجتی سنورتی تو ایک دم سے اس کے تاثرات غضبناک ہو جاتے اور وہ میرے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتا، پھر بعد میں معافی مانگ لیتا۔ میں 2 سال سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے کبھی پلٹ کر اپنے شوہر کو کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس کی اتنی مار پیٹ کے باوجود بھی اس کے صرف ایک بار معافی مانگنے پر میں ساری باتیں بھلا کر اسے معاف کر دیتی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ پھر سے ایسے ہی کرتا تھا۔ اب میری بس ہو چکی تھی۔ میرے خوبصورت ہونے میں میرا کوئی قصور نہ تھا، پھر بھی میں 2 سال سے اس کا ہر تشدد برداشت کر رہی تھی کہ شاید وہ سدھر جائے اور ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، مگر ایسا اب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس کا تشدد اب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اس سے طلاق لے لوں گی اور کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی، مگر اس شخص کے ساتھ اب مزید رہنے اور اس کے تشدد کو برداشت کرنے کی سکت مجھ میں نہیں رہی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس پر کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے بھی اس کے چپ رہنے سے اطمینان ہوا کہ وہ مجھے آسانی سے طلاق دے دے گا، مگر جب رات کو میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا شوہر میرے منہ پر تکیہ رکھے مجھے مارنے کی کوشش میں تھا۔ وہ مجھے جان سے مار چکا ہوتا اگر میرے ہاتھ گلاس نہ لگتا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور اپنی جان بچاتے وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میری منزل کہاں ہے۔ میں تو جان بچ جانے پر شکر کر رہی تھی اور یہاں بات میری عزت پر بن گئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ میری کہانی سن کر اجالا بھی رونے لگی۔ اجالا کہنے لگی کہ وہ بھی ایسے ہی اس کوٹھے پر پہنچی تھی۔ اس کا شوہر پاگل تھا، اس کی شادی ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ ہوئی تھی، تبھی وہ اس سے طلاق لے کر گھر سے نکل آئی تھی، جہاں اس کی نند نے اسے کوٹھے پر بیچ دیا۔ تب سے لے کر اب تک وہ کوٹھے پر ہی تھی۔ شروع میں اس نے بے حد واویلا کیا تھا، لیکن پھر بھی اپنی عزت نہیں بچا پائی تھی۔ وہ پچھلے 7 سال سے اسی کوٹھے پر تھی، اور کوٹھے پر رقص و سرور کی محفل کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اس سے سب بخوبی واقف ہے۔ اجالا ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ کالج میں اس کی جس لڑکی سے دوستی ہوئی تھی اس نے اجالا کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس لڑکی کا بھائی بھی اجالا کو پسند کرنے لگا اور یہی حال اجالا کا بھی تھا۔ اس لڑکے کے لیے اجالا نے اپنی بچپن کی منگنی توڑ دی اور گھر والوں کے خلاف جا کر اس لڑکے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد شروع میں تو حالات اچھے رہے، لیکن پھر اپنے شوہر کا پاگل پن اجالا پر ظاہر ہو گیا۔ اجالا اپنی سہیلی سے بہت لڑی کہ اس نے اپنے پاگل بھائی سے اس کی شادی کروا دی۔ اسی بات کا بدلہ اس کی سہیلی نے اسے کوٹھے پر بیچ کر لیا تھا۔ اجالا موقع ملتے ہی یہاں سے بھاگی تھی اور پھر واپس اپنے گھر بھی گئی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اجالا کو اسی دلدل میں گھسنا پڑ گیا۔ وہ نازوں سے پلی بڑھی لڑکی کوٹھے پر کئی لوگوں کے بستروں کی زینت بنائی گئی۔ آخر اس نے شمسا بائی کے پاؤں پڑ کر اس سے بھیک مانگی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب نہ کیا جائے۔ شمسا بائی کو جانے اس کی کون سی بات پسند آ گئی جو اس دن کے بعد اس نے اجالا کو صرف رقص کے لیے ہی رکھا۔ اجالا اس کوٹھے کی بہترین رقاصہ تھی اور اب تو شمسا اس پر مکمل اعتماد بھی کرنے لگی تھی۔ تبھی تو آج مجھے بھی اجالا کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ مجھے تیار کر کے محفل میں پہنچا دے۔ اس کا ارادہ میری بولی لگانے کا تھا کیونکہ میں بے حد حسین تھی۔ اسے مجھ سے اچھا خاصا منافع ہو سکتا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی، بار بار ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اجالا کچھ دیر بیٹھی مجھے دیکھتی رہی، پھر مجھے کہا کہ یوں کمرہ ناپنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں بلا وجہ اپنی ٹانگیں دکھا رہی ہوں، مگر میرے پاس تو کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں کرتی تو کیا کرتی، کیسے بھاگتی یہاں سے؟ تبھی میرے ذہن میں ایک دم سے کچھ کلک ہوا تھا۔ اجالا بھی تو یہاں سے بھاگی ہوئی تھی اور اسے تو یہاں سے 7 سال ہو گئے تھے۔ وہ بخوبی یہاں کے ہر راستے سے واقف ہوگی۔ میں ایک دم جا کر اجالا کے پیروں میں بیٹھ گئی، کیونکہ ایک وہی تھی جو مجھے یہاں سے نکال سکتی تھی۔ میں اس کی منتیں اور ترلے کرنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال دے، بدلے میں وہ جو کہے گی میں کروں گی۔ کافی منت سماجت کے بعد اجالا میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بدلے میں اس کی جو شرط تھی وہ بھی میں نے منظور کر لی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب کوٹھے پر شور و غل ختم ہوا اور سب شراب کے نشے میں دھت بے ہوش ہوئے ادھر ادھر گرے پڑے تھے، تب اجالا مجھے لیے کمرے سے باہر نکلی اور دبے پاؤں ایک طرف کو چلنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بتیاں ساری گل تھیں، یہ بھی اجالا کا ہی کام تھا۔
اس نے احتیاطاً ساری لائٹس بجھا دی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے چلتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اندازے سے ہی ایک دروازہ کھولا۔ یہ کوٹھے کا پچھلا دروازہ تھا۔ اجالا میرے گلے لگی اور مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے لگی تبھی اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور مجھے کہا کہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا، میں منتظر رہوں گی، یہ میری امانت ہے جو تمہیں ہر حال میں پہنچانی ہے۔ میں نے اجالا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ میں ہر حال میں اس کا کام کروں گی اور اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ کہتے ساتھ ہی میں اجالا کو الوداع کہتی وہاں سے بھاگ گئی، یہ جانے بغیر کہ پیچھے اس پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ مجھے بھاگتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ فجر کی اذانوں کے بعد اب روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں چلتے چلتے نہ جانے کہاں آ گئی تھی۔ میں بے حد تھک چکی تھی، اوپر سے گلا بھی بالکل خشک اور ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائی، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنی ہوئی تھیں جو اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ یہ فقیروں کی بستی تھی۔ اس وقت اس بستی کا یہاں ہونا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اجالا کی دی ہوئی چیزوں کو اسی کی دی ہوئی چادر کے کونے میں لپیٹ کر گرہ لگا دی، پھر اپنی دائیں طرف بنی جھونپڑی کی طرف چل دی۔ دروازے کے آگے پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا، لکڑی کا بنا دروازہ جس پر ایک پردہ ڈالا گیا تھا۔ میری دوسری دفعہ کی دستک سے ہی وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے سے ایک 26-27 سالہ لڑکی باہر نکلی تھی جس نے نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ لیا ہوا تھا، شاید نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، تبھی میں نے اس کے اندر آنے اور پانی کی اجازت مانگی۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا، پھر میرے اندر آتے ہی کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ جھونپڑی چھوٹی سی تھی، دوسرے لفظوں میں ان جھونپڑیوں کو چھپڑ کہتے ہیں، جو مٹی، گارے اور گھاس پھوس سے بنے ہوتے ہیں۔ اس چھپڑ کے مکین نہایت نفاست پسند تھی۔ اس نے جھونپڑی کو انتہائی صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ زمین پر ہی ایک طرف چٹائی تھی جس پر بستر لگا ہوا تھا، ایک طرف چھوٹا سا چولہا اور مٹی کے ہی برتن رکھے ہوئے تھے۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مجھے پانی لا کر دیا۔ پانی پینے کے بعد میں نے اسے اپنے ساتھ ہوئے حادثات کے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا، جسے سن کر اس نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ یہاں اکیلی رہتی ہے، میں جب تک چاہوں اس کے ساتھ آرام سے رہ سکتی ہوں۔ میں نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے آرام کا کہہ کر نماز مکمل کرنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ میں کچھ دیر اسے نماز پڑھتے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات بھر کا رت جگا تھا اور ذہنی پریشانی الگ، ابھی تھوڑا سکون میسر آیا تھا۔ میں انتہائی پرسکون نیند سوئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دوپہر سر پر چڑھ آئی تھی۔ میں نے جھونپڑی میں چاروں طرف دیکھا، وہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ چولہے کے ایک طرف کچھ ڈھکا رکھا ہوا تھا۔ تبھی وہ لڑکی بھی دروازہ کھولتی اندر آئی۔ اس نے مجھے فریش ہونے کا کہا۔ میرے ہاتھ منہ دھونے تک وہ کھانا دسترخوان پر سجا چکی تھی۔ کھانے کا پہلا لقمہ لیتے ہی میں نے بے ساختہ اس لڑکی کی تعریف کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بے انتہا ذائقہ تھا۔ وہ ایک فقیرنی تھی اور یہاں آس پاس کے گھروں میں ذائقے دار کھانے بنا کر بیچتی تھی اور اس سے جو پیسے ملتے تھے ان سے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ وہ بھی میری طرح بے سہارا اور یتیم تھی۔ سوتیلی ماں نے اس کی شادی پیسے کے لالچ میں ایک بڑے گھر میں کی تھی۔ سوتیلی ماں کی پڑھائی گئی پٹیوں میں آ کر اس نے شوہر کو اتنا تنگ کیا کہ وہ اسے طلاق دینے پر مجبور ہو گیا۔ سوتیلی ماں کے کہنے پر ہی وہ ہر وہ کام کرتی جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرتا تھا۔ سوتیلی ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا شوہر جلد از جلد اس کو طلاق دے دے، کیونکہ حق مہر میں انہوں نے 70 لاکھ کی رقم لکھوائی تھی، ساتھ میں 5 تولے زیور بھی تھا۔ اس کی سوتیلی ماں ہر روز اسے نت نئے طریقے بتاتی اور وہ اس کے ارادوں سے انجان اس کی کہی ہر بات پر عمل کرتی گئی۔ اس کا ملنا ملانا غیر مردوں کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ یہ چیز اسے غلط لگی تو اس نے اپنی ماں کو بتایا، تو اس کی ماں نے کہا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اگر ایسے اس کا شوہر اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھے گا تو اس کو اپنی محبت کا احساس ہوگا۔ وہ نا سمجھ اپنی سوتیلی ماں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی۔ شادی کے محض 3 مہینے بعد ہی اس کے شوہر نے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی اور موقع پر ہی حق مہر کی رقم اور سونا اس کے حوالے کیا اور اسے اپنے گھر سے چلے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سامان لیے اپنے گھر پہنچی جہاں سوتیلی ماں پھولوں کا ہار لیے اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، جیسے وہ کوئی بہت نیک کام کر کے آئی ہو۔ سوتیلی ماں اس کے ساتھ انتہائی پیار و محبت سے پیش آنے لگی اور اگلے چند ہی دن میں اس نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ سوتیلی ماں نے اس کا زیور اور مہر کی ساری رقم چھین لی۔
جب اس نے واویلا کیا تو سوتیلی ماں نے اس پر چوری کا الزام لگا دیا اور اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ تب سے ہی وہ فقیرنی بن کر رہ رہی تھی۔ شروع میں اس نے مانگ مانگ کر گزارا کیا، پھر اسے اس بستی کے لوگ مل گئے اور وہ یہاں اس بستی میں آ گئی۔ اب وہ یہاں ہی کھانا بناتی تھی۔ پڑوس کی عورت کا 10 سالہ بیٹا دوپہر کے بعد مین سڑک کے کنارے ریڑھی لگاتا تھا، جس کے لیے وہ اسے گھر کی چاٹ، بریانی، جوس وغیرہ بنا کر دیتی تھی۔ نائلہ نے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن اس سب کے لیے اسے جن جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اگر میں ہوتی تو جانے کب کی مر چکی ہوتی۔ نائلہ اور اجالا کی زندگیوں سے مجھے یہ سبق ملا تھا کہ اکیلی عورت کا اس دنیا میں گزارا کرنا بے حد مشکل ہے، جہاں جگہ جگہ پر ہوس کے پجاری بھیڑیے آپ کی تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے اور وہ آپ کو نوچ کھائیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اجالا سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہی میں اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں گی، وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، مگر عزت کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہی سب سے بڑی بات تھی کہ شوہر کے پاس میری عزت محفوظ تھی۔ خیر، شام کے وقت میں نے نائلہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ نائلہ نے سرہانہ اٹھا کر اس کے نیچے سے پیسے نکالے۔ تبھی میری نظر اس کے سرہانے کے نیچے رکھی تصویر پر پڑی۔ تصویر دیکھتے ہی میں چونک گئی۔ میں نے فوراً سے نائلہ سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تو جو کچھ نائلہ نے بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہاں سے نکل گئی۔ نائلہ بھی میرے پیچھے ہی آئی تھی۔ رات کے تقریباً 7:30 کے وقت پولیس فورس نے کوٹھے پر ریڈ کی تھی، جہاں سلائی سینٹر کے نام سے شمسا بائی اندر لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتی تھی۔ سب یہی جانتے تھے کہ وہ ایک سلائی سینٹر ہے جہاں بچیوں کو سلائی کی مفت تعلیم دی جاتی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ سلائی کی آڑ میں یہاں کیا کیا کام ہو رہا تھا۔ شمسا بائی اور اس کے تمام ساتھیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا۔ میں کچھ دور کھڑی اجالا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے اندر سے ایک لاش نکالی تھی جو کسی لڑکی کی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس گئی اور جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اجالا کی تھی، جس کو میرے بھاگنے کے بعد شمسا بائی نے انتہائی بے رحمی سے چھریاں مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ نائلہ ہکا بکا اجالا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی تھی جو اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کیا سارے انکشافات آج ہی ہونے تھے مجھ پر؟ میں لڑکھڑا کر رہ گئی۔ اجالا کا نائلہ کی سوتن ہونے کا مطلب میں بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اجالا کی باڈی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور میں نائلہ کو ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچنے میں مجھے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میرا شوہر میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ تبھی پیچھے سے اس کی بہن بھی نمودار ہوئی، جس کو میں نے آج تک صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو نائلہ کے سامنے کیا۔ نائلہ جو پہلے ہی شوق میں تھی میرے شوہر کو دیکھ کر فوراً سے ہوش میں آئی تھی اور میرے شوہر سے معافی مانگنے لگی تھی۔ نائلہ کے تکیے کے نیچے سے جو تصویر نکلی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی ہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے پہلے نائلہ کا شوہر رہ چکا تھا اور نائلہ سے پہلے اس کی شادی اجالا سے ہوئی تھی۔ میں نے اسے اجالا کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ ہم 4 لوگوں کی زندگی ایک ہی مقام پر تھی، جس میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ نائلہ کی قصوروار اس کی سوتیلی ماں تھی، جبکہ اجالا کی قصوروار میرے شوہر کے پیچھے میری نظروں کے سامنے کھڑی تھی، جس نے پہلے خود ہی سے اجالا کی شادی اپنے بھائی سے کروائی اور پھر اپنے بھائی کی اجالا کو لے کر پوزیسونیس کو دیکھتے ہوئے ان دونوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ میرا شوہر پاگل نہیں تھا، اس کے کان بھرنے والی اس کی بہن ہی تھی جس نے اپنے بھائی کا گھر نہ بسنے دیا۔ میری دفعہ بھی اس نے میرے شوہر کا اتنا برین واش کیا کہ خدا کی پناہ وہ اسے مجھ پر سختی کا کہتی رہی کہ اگر میرے شوہر نے مجھ پر لگام نہ ڈالی تو میں بھی اس کی پہلی بیویوں کی طرح بھاگ جاؤں گی۔ میں نے چادر کے ایک کونے سے بندھی اجالا کی امانت نکال کر اپنے شوہر کے حوالے کی۔ وہ ایک خط تھا۔ جیسے جیسے میرا شوہر وہ خط پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ اس نے ایک دم مڑتے اپنی بہن کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا جس سے وہ زمین پر جا گری تھی۔ اجالا نے خط میں لکھا تھا کہ میرے شوہر کی بہن شمسا بائی کا رائٹ ہینڈ تھی جو معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا کر کوٹھے پر بیچ دیتی تھی۔ نہ جانے اس نے اب تک کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر ڈالی تھی۔
میرے شوہر نے فوراً سے پولیس کو بلوا کر اپنی بہن کو گرفتار کروا دیا تھا اور پھر میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی طلب کرنے لگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس کی بہن نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر پایا۔ نائلہ چپکے سے وہاں سے واپس اپنی بستی کی طرف نکل گئی تھی، جبکہ میں اور میرا شوہر اجالا کی قبر پر جانے کے لیے قبرستان کے لیے نکل گئے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔